नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर कामरान असगर शेख के जो चैनल है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम हल्का फ़रोग़ अदब, जिसे सूबा सरहद कहते थे, पहले आप KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इकबाल इस्लामिक सेंटर की जानिब से डॉक्टर साहब से कुछ सवालात आपकी मसरूफियात की वजह से हम इनका इंटरव्यू नहीं कर सके। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो सफ़र हरमैन से वापस आए तो वहाँ पे इनकी एक शख्सियत से मुलाकात हुई। आज मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज की मार्फत की बातें हम जिस हस्ती के नाम कर रहे हैं, आज की शाम वासिफ अली वासिफ के नाम, तो आज की हमारी गुफ्तगू जो है उसमें डॉक्टर साहब जो जवाबात देंगे, एक्चुअली वो भी इन्हीं बुजुर्गान दीन का फैज़ होता है। तो तारफ़ी कलिमात में डॉक्टर साहब हरमैन में आपकी जिन साहिब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या खास बात कही, आप इरशाद फरमाएं जनाब डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब। जी, हरमैन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी जो मुलाकात हुई वो डॉक्टर आसिफ अली आसिफ साहब उनसे हुई थी, जो कि हजरत वासिफ अली वासिफ रहमहुल्लाह के शागिर्द खास थे। तो वो यही उन्होंने सबसे पहली जो बात कही थी कि जो चीजें अनप्लैंड होती हैं वो अल्लाह के नजदीक प्लैंड होती हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाने लगे कि ये मेरी और आपकी मुलाकात बज़ाहिर अनप्लैंड है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये लिखी हुई थी और ये एक पूरे उसका जो अल्लाह ताला का प्लान है उसका हिस्सा है। तो ये अल्लाह के यहाँ प्लान थी ये मुलाकात। तो फिर मैंने कहा कि जो मेरी हाजिरी थी वो भी बज़ाहिर अनप्लैंड ही थी। मेरा अचानक प्रोग्राम बना और मैं चला गया, रख्त सफर उठाया और पहुंच गए मदीना शरीफ। तो वो उनका यही फरमाना था कि ये चीजें अल्लाह के यहाँ प्लान्ड होती हैं। खुश वाह डॉक्टर साहब, आज जो जिक्र कर रहे हैं हम, वो 15 जनवरी 1929 को हजरत वासिफ अली वासिफ शाह साहब जो है वो किबला, उनका यौम पैदाइश है। आज साहिबजादा काशिफ साहब लाहौर में जी जी जी। आस्ताना वासफिया में जश्न विलादत के प्रोग्राम 4 बजे से वो कर रहे हैं। मगरिब के बाद समा की महफिल कव्वाली, चूंकि आपका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से सनद खिलाफत हिंदुस्तान के सफर में मिली, और मोहतरमा आयशा जो हैं उन्होंने मकतूब वाशिंगटन, जिनके वालिद साहब उनके साथ थे उस सफर में, उन्होंने मकतूब वाशिंगटन में तफसील से लिखा था उस पे। बहरहाल हम चूंकि आज आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो आपने जैसा कि इरशाद फरमाया कि मैं ही कुछ वासिफ साहब के इक़्तिबासात अर्ज कर दूं। तो हम पिछले दिनों मसीही बरादरी खुशाब और जोहराबाद, उससे खिताब जो है क्रिसमस के मौके पे यौम कायद पे हमने किया था खास प्रोग्राम। हजरत वासिफ अली वासिफ खुशाब में ही पैदा हुए, जन्मभूमि आपकी खुशाब है। एक उस्ताद, एक अदीब और शायर सूफी, उस्ताद सूफी, अदीब सूफी, शायर सूफी। अब हजरत वासिफ अली वासिफ 64 बरस में आपने 26 अदब पारे इस कालम नगार सूफी ने दिए, और पब्लिक के अंदर कालम नवीसी के जरिए तालीमात तसव्वुफ आम की। आपने 1962 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान.com, और 1962 में 1962 में आपने लाहौर इंग्लिश कॉलेज में जो नारकली के पास है उसकी बुनियाद रखी। और बज़ाहिर अंग्रेजी का ये उस्ताद एक सूफी के रूप को छुपाए हुए, भेस बदले हुए अपना काम करता रहा। मगर उनकी करामत यह है कि जैसे कासिम अली शाह भाई ने भी फरमाया कि आज 30 बरस 3 दहाइयां गुजर गई हैं, आज हम उनका जिक्र खैर कर रहे हैं, उनकी जश्न विलादत पर हम उनकी बात कर रहे हैं।
انہیں مختلف میگزینز میں رائٹرز نے، انگریزی کالمسٹ لوگوں نے مسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ماڈرن مسٹک لکھا ہے. جیسے کہ ماڈرن سینٹس بابا نور والے حضرت سائیں فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا بابا صاحبہ کتاب لکھی، تو بابا نور والے کے ہاں واصف صاحب وہاں سے بھی فیض یافتہ ہے. بہرحال یہ وہ عظیم لوگ تھے اور عظیم اجتماع تھا ایک ہی شہر میں کہ لوگوں کے مجمع لگا کرتے تھے. اور آج یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنی مدت گزر گئی، رونقیں ہی رونقیں ہیں وہاں پہ. اور یہ مزے کی بات ہے کہ ہم کاشف پبلیکیشنز جنہوں نے آج میانی صاحب نے آستانہ واسفیہ پہ جشن ولادت کا اہتمام کیا، ہم آج خود ہمیں خیال آیا مجھے کہ اس پہ بات آج کے پروگرام میں کر کے ہم پھر ذکر جو ہے سوال جواب کی جانب چلیں گے، کیونکہ ان کا تعلق ہے جو واصف ساری زندگی عملاً کرتے رہے، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں. اور بابا نور والے رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے. اور اشفاق صاحب نے تو اس کو تکیہ کلام کے طور پہ دعا کا مستقل حصہ بنا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اجل دائی اجل کو لبیک کہہ گئے حضرت واصف صاحب 18 جنوری 1993 کو. جو پچھلا پروگرام تھا ہمارا وہ الفاظ چیپٹر کے حوالے سے، حرف حقیقت کے حوالے سے، اس پروگرام میں میں 1987 اپنا میٹرک کے زمانے کا ذکر کر گیا تھا. میرے ماسٹرز کا زمانہ تھا جب وہ تشریف لے گئے اور اب ہمیں فکری میراث عطا کر گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کے اس استاد نے جس انداز میں کام کیا، بہت سارے آج ہم دیکھتے ہیں اس کے ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کے کام کی اثر انگیزی کی وجہ سے، وہ جو سائیکو موٹیو یوز کیے انہوں نے، اس کی وجہ سے آج بے شمار زبانوں کے بے شمار پروفیسر، وہ صوفی جوگی اور درویش اس کی وجہ سے بنے، فیضان واصف کی وجہ سے. تو تفصیلات چاہیے تو واصف خیال میں لوگ تلاش کر سکتے ہیں. میں جو بات ڈاکٹر صاحب آپ سے انٹرویو میں کروں گا، اس سے پہلے میں متعلقہ ٹیکسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو انسانی فطرت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے. حضرت واصف صاحب نے فرمایا، یہ گفتگو 17 ہے، پیج 187-88 کے راؤنڈ اباؤٹ، تو یہ 187 ہے. آپ فرماتے ہیں ایک گھوڑا آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے علاقہ غیر میں لے جاتا ہے. واہ. ایک گھوڑا آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے علاقہ غیر میں لے جاتا ہے، وہ آپ کو سیر کراتا ہے، وہ آپ کو سیر کراتا ہے ممنوعہ بستیوں کی، پروہیبٹڈ ایریاز کی. یہ گھوڑا نفس ہے، آئے ہائے. یہ گھوڑا نفس ہے. نفس ہے. فاقہ کشی یا روزے سے یہ گھوڑا برائڈلڈ ہو جاتا ہے، لگام میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتا اور نہ آپ کو کہیں جانے دیتا ہے. سرکش کو، آگے میں اپنے الفاظ ان کی تعلیمات کا نچوڑ وقت کی قلت کے پیش نظر کر رہا ہوں، مطلب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، برائڈل یور اینگر، سرکش کو لگام دو، ٹیمنگ کرو اس جانور کی، سدھاؤ، فرما بردار بناؤ، خوگر ہو جاؤ، متی کر لو، توڑ دو غرور کے بت کو، پاش پاش کر دو اناؤں کے بتوں کو، اور جوتے اتار دو موسیٰ علیہ السلام کی طرح. واہ. اس وادی میں، اس پہاڑ میں، اس سفر میں، اس سیر میں، اس سلوک میں داخل ہونے سے پہلے جب جوتے اتارو تو اپنی اناؤں اور غرور اور اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنے مرشد کے حضور ہر ہستی سے بے نیاز ہو کے جوتے اتار کے پیش ہو جاؤ، پھر جلوہ ربانی ملے گا. آئے ہائے. جسے ربانی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے جسے ربانی مل جائے. تو یہ فیض ربانی کی بات ہے. میں نے واصف صاحب کی باتوں کو مختصر کیا ہے، اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ پریونٹیو روک تھام کی مختلف گفتگو کے چیپٹر میں، اس کا خلاصہ میں نے نکالا ہے آج کہ آپ سے سوال، کیونکہ میں جس طرف لے کے جا رہا ہوں نفس کی پرابلمز کی طرف، تو اسی پہ ہم بات کریں گے آج، آپ سے سوال جواب کریں گے.
تو کہتے ہیں یہ پریونشن جو ہے اس کے لیے پریونٹیو سطح باب روک تھام کے سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ پٹ دا برائڈل آن، لگام دو اسے، اپنے نفس کے گھوڑے کو. میں نے آج واصف صاحب کا جو جیسے ہے وہ یہ دستار جی جی کپڑا یہ میں نے ان کی یاد میں پہنا، لیکن میں اس کے ہرگز لائق نہیں ہوں. ہم فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں، ہم طریقت کے کی روح سے نہ آشنا ہے نہ بلد ہے. بہرحال ان کا فیض ہے کہ سمجھ ان کی محبت سے عطا ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے ہے. اور آپ جیسا کہ درس غزالی میں اسی موضوع پہ کام کر رہے ہیں مستقل، اس چیپٹر پہ ابھی آپ کے 5-6 پروگرام ہوئے ہیں. تو دوست احباب ہمارے سن سکتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، امام غزالی نے اتنا بڑا کام کیسے کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. میں اگر بات مختصر کرتے کرتے بھی ظاہر اتنی ہو جاتی ہے، جس جو مسائل ہیں آج ہمارے، غزالی استاد ہیں پہلے دور کے صوفیہ کے، پڑھے لکھوں کے، اسکالرز کے، ادیب صوفی. اور انہوں نے جو بنیاد رکھی، ہم اس پہ پچھلے پروگرام الکیمی اور غزالی اوور ویو 2 پروگرام ہم کر چکے ہیں، اور وہ تفصیل سے سنے جانے کے قابل ہیں. درس غزالی نمبر 126 اس سے پہلا پروگرام. یہ کیمیائے سعادت کون سی ہے، یہ الکیمی آف ہیپینس کون سی ہے، یہ بلیسڈنس کون سی ہے، یہ بی ایٹیفیکیشن کون سی ہے، یہ فضل اور کرم کون سا ہے، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کیا ہے، یہ روح کی دنیا کا ہے نفس کو مزکی کرنے کے بعد، تزکیہ اور تہذیب الاخلاق کے بعد. اور بی ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور بی ایٹیفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ فی ہے ما فی ہے میں رومی نے لکھا ہے. اب مزے کی بات، میں لنکیج کو جوڑوں ہم پچھلے پروگراموں کی باتوں سے آج کی بات کو واصف صاحب سے میں جوڑتے ہوئے، واصف علی واصف جو تعریف کرنے والا ہے، غزالی استاد، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور رومی اور اقبال، اور سب کا نمائندہ واصف، ہر چیز ان کی پیش کی. آج ہم اپنے انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں. مواقع النجوم میں شیخ اکبر نے جو فرمایا، اور دیگر فتوحات میں اور دیگر کتب میں، مواقع النجوم پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ چلے کہ آج کا اقبال یعنی آج کا واصف یعنی آج کا رومی یعنی آج کا غزالی اور آج کا شیخ اکبر، سب ثمرات سمیٹ کے ایک پھولوں کے گلدستے میں وہ کس طرح بات کو کامیاب کرتے ہیں. یہ گلدستہ بنانے کے لیے، یہ گلدستے کے لیے جو پھولوں کا چناؤ ہے، یہ کیسے کیا انہوں نے. اس کے لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم غزالی کی کیمیائے سعادت کو اور درس غزالی کو غور سے سنیں. اس کے لیے ضروری ہے ہم مواقع النجوم کو شیخ اکبر کی غور سے پڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رومی کی فی ما فیہا کو پڑھیں، تاکہ دائمی اور اخروی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. اٹرنل بلس، یہ الکیمی آف ہیپینس ایکچولی میں قرآنک بلس ہے، قرآنک ہیپینس ہے. یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹی ہوئی نسبت اور تعلق کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آج یہاں پہ انکشاف کرتا چلوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک کتاب لکھی فی ما فی ہے، اس میں ایکچولی جو بات کی ہے انہوں نے، کیا ہے اندر، کیا ہے، اٹ از واٹ اٹ از، ان اٹ واٹ ان اٹ، فی ہے اندر کیا ہے، ما فی ہے جو کہ اندر ہے. یہ جو بات کی ہے، یہ اسپرچل ڈائلاگ تھا رومی کا. اور یہ ٹیبل ٹاک کے نام سے بھی لوگوں نے اس کو شائع کیا ہے. یہ شارٹ پرشین ڈسکورسز جو ہیں، یہ سائنس آف دا ان سین، یہ لیکچر، یہ کنورسیشن، یہ کمنٹس، فارمز اینڈ سبسٹنس کے حوالے سے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کے حوالے سے، یہ ہر حوالے سے اگر میں بات کروں تو مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی مائی ماسٹر، مولانا اور ماسٹر. اب اس کو جوڑیے اقبال نے 1913 کے زمانے میں، دیکھیے یہ فی ما فی
کہتے ہیں 1260 اور 1273 1262 73 رومی کے آخری دور میں یہ لکھی گئی. مزے کی بات ہے یہ نچوڑ ہے ہر چیز کا. جس طرح آپ غزالی کی بات کرتے ہیں تو رومی کو سمجھنا ہے. اس کا ایک ٹیکسٹ پہ جو نسخہ ملا ہے مزے کی بات ہے وہ اس نسخے پہ اسرار جلالیہ کے عنوان سے. اور اب علامہ اقبال پہ آئے ہیں ہم 1913 15 18 کے زمانے کے اندر تو اسرار خودی اور رموز بے خودی مثنویاں اقبال کی یعنی اسرار و رموز کے نام سے جو چھپی ہیں. اب مزے کی بات آپ دیکھ لے کہ رومی سے لنکیج ہو گیا اقبال کا کہ ایکچولی اسرار جلالیہ کو اسرار خودی اور رموز بے خودی میں بدل دیا. واصف علی واصف وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دور میں انگریزی کے استاد ہوتے ہوئے روحانیت کی بات کی اور ہمارے لیے یہ آسان کر دیا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم بے لگام گھوڑے کو لگام دینے کے لیے ٹیمنگ کی بات کریں یعنی ہم اسے سدھارنے کی بات کریں. اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو قد افلح من زکاہا جو ٹیمنگ کرے گا سدھائے گا اپنے نفس کو سرکش نہیں رہنے دے گا تزکیہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ اتنی تفصیلات کے بعد اتنی قسموں کے بعد یہی کہتا ہے جس نے اس کو تزکیہ کیا پیریفیکیشن کی وہی کامیاب رہا. اور اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں اسرار و رموز الہیہ اسماء الہیہ کے اسرار والا پروگرام علم اسماء الہیہ سے پہلے والا اس میں ہم اس میں تفصیل سے بات کر چکے. قد پہ بھی افلح من زکاہا پہ بھی. بہرحال یہ ڈومیسٹک نہیں ہے سیلف ہمارا اور اس کو جس اینگل سے آپ ماہرین نفسیات لیتے ہیں وہ تو ہم سوال کریں گے تو اب پتہ چلے گا. میں اس کو اپنی بات کو اختتام سے پہلے واصف علی واصف کے نام کہ آج اپنے آپ کو نصیحت کر لو چاہے جائے کہ دوسروں کا ادراک حاصل کر لو تو تم پرفیکٹ تو نہیں ہو تم عقل کل تو نہیں ہو کہ سب مسئلے حل ہو جائیں. لوگوں کے لیے بھی تمہارے لیے بھی مسئلے تبھی حل ہو جائیں گے جب اپنے آپ کو نصیحت کرو گے. اور کیا مزے کی بات کی کہ مطلب میں فقیر محتاج بے بس ہوں رب بادشاہ ہے. یہ ان کی ٹوٹل نچوڑ اور کہتے ہیں تعلیمات کا نچوڑ اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ رومی والا ہی پیغام ہے کہ ہم اپنا اصل وطن بھول چکے جانا تو ادھر ہے. اور بنسری بانس سے کٹنے کے بعد بانسری جو دکھ اور فریاد اور نالا و فریاد بلند کر رہی ہے جو آہو فغاں کر رہی ہے ہم اسے نغمہ سمجھ کے بانسری کو بجائے چلے جا رہے اور محظوظ ہو رہے ہیں. رومی فرماتے ہیں یہ اس کا دکھ ہے اس کا غم ہے جو اصل سے جدا ہوا. تو روح اللہ کے ہاں سے یہاں آئی. ہم اپنے بارے میں پریشان نہیں ہیں یہ ساری باتیں فضول ہے. اگر ہم نے جہاں میں ہوں حرف حقیقت والا کہ ذکر ذاکر اور مذکور ایک ہی ذات ہے واصف کی اس کو نہ پایا. ذرہ صحرا میں قطرہ کلزم میں مزار ایک راز ہے ایک پردہ تجلیات چھپی ہیں اس میں. یا اللہ یہ کون لوگ تھے جن کے ہاں مر جانے کے بعد میلہ لگا رہتا ہے. عزیزوں چاہتوں میں بکھرا فرد اور بات ہے انسان زندہ رہتا ہے. وہ سراپا عطا میں سراپا خطا درے عطا پہ جھکا بیٹھا سجدہ ریز سوالی متلاشی. فقیر کو سخی بنانے کا نسخہ جلوہ نظارہ منظر کی آنکھ جو راز کو تلاش کرنے نکلا خود راز بن جاتا ہے. سر بستہ راز پھیلا ہوا صدیوں پر بسیط ایک لمحہ کن سے قیامت تک سکوت سکون سے جو بیان ہو سکتا ہے گفتار سے نہیں راز کے اظہار کا انتظار ہے. یہ واصف کے کلمات کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ہم نشست جاری رکھیں گے آج چونکہ اس پہ بھی ہمارا وقت صرف ہوا تو میں سوال کا اپنے سامعین ناظرین کو سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے تاکہ مختلف حلقوں میں ڈاکٹر صاحب ہماری معاشی مسائل ہمارے معاشرتی مسائل جڑے ہوئے ہیں. مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم جیسا کہ بیان کرتا ہے خوشحالی میں آزمائشیں لوگوں پہ زیادہ آئیں اور وہاں پہ عذاب آئے اور پکڑ ہوئی جن قوموں نے غرور کیا.
डॉक्टर साहब, हम इंसानी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल खुशहाली में भी हैं, गुर्बत में भी हैं। अब इसको आप किस तरह वज़ाहत करेंगे कि जिन लोगों को मुख्तलिफ अवारिज़ लाहक होते हैं, ज़ाहिर है मर्ज़ तो मर्ज़ है, कोई भी हो, जिस्म के किसी हिस्से का भी हो सकता है, दिमाग से लेके पाँव तक, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं अलग-अलग। तो इल्म नफ्स का माहिर होने के नाते आपने ज़ाहिर है रूहानी हलकों में भी, जैसे कि आप सिद्दीकी साहब के पास रहे और सैयद सरफराज शाह साहब मदज़ल्लहु आली आली जो हैं, तो आप कैसे देखते हैं ये अवारिस क्यों लाहक हो जाते हैं? मैं आम अपने बहनों-बेटियों, इर्द-गिर्द फैली हुई स्टूडेंट शिकायत कर रही हैं, स्टूडेंट्स ओहदों पे पहुँच गई हैं, मतलब बड़े-बड़े ओहदों पे हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, कोई ऑब्सेशन में है, तो आप इसको कैसे वज़ाहत करेंगे कि अमीरी और गुर्बत दोनों कैफ़ियत में और जनरल लाइफ़ में इसको हम कैसे मतलब आप इल्म नफ्स की महारत के तहत कैसे देखते हैं? कि किसी भी इंसान को ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है नफ्स के हवाले से, इल्म नफ्स के हवाले से, यानी साइकोलॉजी के हवाले से? जी देखिए डॉक्टर। जी, अगर तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं, या शिज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, या बाइपोलर की बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज होते हैं। तो उनमें बाज अमराज तो ऐसे हैं जिनमें जीनियात का बहुत ताल्लुक है, कि वो बहुत हद तक जीन्स की वजह से वो लाक होते हैं, और उसमें जीनियाती अवामिल का असर और रसूख बहुत ज्यादा है मुआशरती असर और रसूख की बनिस्बत, और उसमें ये शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इसमें यह है कि जीन से नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और तमाम जितने भी ये अवारिज हैं, ये बीमारियां हैं, इसमें ये एक बीमारियां होती हैं। जिस तरह एक जिस्म बीमार होता है, उसी तरह रूह भी बीमार होती है, उसी तरह आपका जो नफ्स है वो भी बीमार हो जाता है, जहन भी बीमार हो जाता है, और दिमाग जो है वो भी बीमार हो जाता है। तो ये दिमाग की बीमारियां होती हैं, इसको एज बीमारी लेना चाहिए। तो अब उसमें एक तो जीन्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। फिर यह है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अगर आपने कोई शराब या ऐसी जो है वो नशावर अद्वियात या नशावर चीजें इस्तेमाल की हैं, तो उसके भी फिर जो है वो उसके असरात बरामद होते हैं, और इंसान के ऊपर ये बीमारियां मुसल्लत हो जाती हैं। तो ये भी एक जो है वो उसकी वजूहात में से एक वजह होती है। फिर उसके बाद जो मुआशरती जो वजूहात हैं वो उसके बाद आती हैं, और वो भी बहुत अहम है। जिस तरह वासिफ साहब ने फरमाया कि जी, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। और तो इसी तरह पैगंबर की बातों की पैगंबर होती है। तो अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर लें और अपने नसीब पर खुश रहें, तो मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन नजदीक नहीं आ सकता। लेकिन बाज़ औक़ात बहरहाल इंसान इंसान है, तो हमारे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो ऐसे उलमा गुजरे कि जो जिनको डिप्रेशन आ जाता था, और वो बहुत अल्लाह से डरने वाले, बहुत खशियत इख्तियार करने वाले, लेकिन डिप्रेशन आ जाता था, दवाई भी लेनी पड़ती थी, फिर ठीक हो जाते थे। तो ये एक हुज़्न जो है ये बहरहाल तारी भी हो जाता है, जरूरी नहीं है। ये एक जो कहा जाता है ना कि ये लाजमन अल्लाह ताला की नाशुक्री की वजह से है, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नाशुक्री करेंगे और मसलसल इंसान नाशुक्री करता रहेगा, तो डिप्रेशन उसके ऊपर बीमारी की तरह
طاری کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے دوائیوں کا محتاج ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ناشکری کی وجہ سے ہی ہو، اور انسان کو ہمیشہ اگر کچھ ایسی بات ہے بھی تو انسان کو اس کا واحد حل ہے کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، اپنی غلطی کی توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو بھول کے اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہے. پھر یہ ایسا نہ ہو کہ جی پھر آپ اسی پر اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتے رہیں کہ میں جو ہے وہ ناشکرا ہوں اور میری غلطیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے. یہ تو پھر مزید ناشکری کرنے والی بات ہو گئی. تو شکر ادا کرنا شروع کر دیں، یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یہ کچھ روحانی عوامل ہیں جن کی وجہ سے انگزائٹی یا ڈپریشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کا واحد حل یہی ہے کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور چونکہ یہ ایک بیماری ہے تو اس کے لیے جو دوا آپ کو آپ کا معالج، آپ کا جنرل پریکٹیشنر، آپ کا فزیشین، آپ کا سائیکائٹرسٹ جو دوا تجویز کرے اس کو باقاعدگی سے استعمال کریں، کیونکہ یہ دوا لکل دائن دواؤن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، تو اس دوا کو استعمال کرے. کلونجی جس طرح ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ جی شفا ہے. پھر اسی طرح الحمد شریف میں شفا ہے، سورۃ الفاتحہ میں. اسی طرح جو دوائیں ہیں، جو پلز ہیں، ان میں بھی شفا ہوتی ہے. اور وہ ایک خاص اگر کوئی پل کسی نے بتائی ہے تو آپ اس کے علم کی قدر کرتے ہوئے وہ پل ضرور استعمال کریں. ساتھ آپ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں، شہد بھی استعمال کریں، کلونجی بھی استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خود شکر گزار بندے ہو جائیں تاکہ، اور باوضو رہیں تاکہ یہ بیماریاں قریبی نہ آئیں اس کے بعد. کہ دوائی کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے دور رہیں، خصوصاً شراب، نشہ وغیرہ وغیرہ. جی ڈاکٹر پروفیسر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں امراض پہ اگر ہم ماہر نہیں ہیں تو رائے نہیں دینی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پرائی مصیبتیں، وبائیں جو کہیں اور جا رہی ہیں وہ ہمارے ہی آنگن میں آ پڑیں، کیونکہ اس کے بارے میں وضاحت ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں. حدیث کلیئر بھی ہے، جو دوسروں کو الزام دو گے مرنے سے پہلے اپنے اوپر آ جائے گا. ہم دوسروں پہ اگر ہنسیں گے تو وہ پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کری، ہائے ہائے، سجنا بھی مر جانا. واہ واہ. دوسروں کی ماں مرے تو میں کہوں اس کی تو ماں مر گئی، اچھا ہی ہو گیا، میری بھی تو ماں مر سکتی ہے. بے شک. ہم ان مراحل سے گزرے. جن لوگوں کو حقیقت کا احساس نہیں ہے، سورہ کہف میں ہے نا، وہ امیر تھا کہتا میں نہیں غریب ہو سکتا، پھر کیا ہوا؟ اور سننے والے نے کہا تو شرک نہ کرنا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حالانکہ وہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہا تھا کہ میں دوسرا خدا کوئی ڈھونڈتا ہوں، تو کہتا مجھے دنیا میں بھی اللہ نے جنت دی، ادھر بھی دے گا. یہی بات فرعونی سوچ ہے، یہی نمرودی سوچ ہے، یہی ہمیں ملتا ہے. لیکن ہم اپنی ذات میں بھی، جیسا کہ دیکھیں واصف علی واصف صاحب ساری زندگی کیا کرتے رہے، باتیں، کاؤنسلنگ ایز اے مسٹک. یہ معرفت کی باتیں تو تھیں جو غزالی سے، شیخ اکبر، مواقع النجوم سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی، اقبال سے ہم تک پہنچی. یہ ہمارا ورثہ ہے. لیکن آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بہت اذیتناک صورتحال. اوورسیز پاکستانی کی 3 فیملیوں کی کیس ہسٹری، جیسا کہ ہم 2 ہفتے پہلے بات کر رہے تھے، پھر پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی، پینڈنگ پہ جا رہا تھا، الحمدللہ آج آپ اویلیبل ہے. مطلب میں اس کو دماغی یا ذہنی نہیں، جسمانی کہوں گا. جسم کا حصہ برین بھی، بے شک، بے سر شک، بھی، کوئی شک ہیڈ نہیں. ٹو ٹو سر سے Exactly. پاؤں تک جسم ہے. بے شک نہیں. اب ہمیں نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کہ نفس اور روح کہاں ہے، قلب کہاں ہے بیچ میں. آئے ہائے. دیکھیں امراض ان کے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ناٹ ڈیفینیٹلی ہم نے تو علاج جسم کے ظاہر کا کرنا. سنت تو بیماری ظاہری کا علاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک بندے کو پاگل کہا کسی نے، یہ صاحب کی بات کر رہا ہوں.
हम बंदों की बात नहीं है, आम बंदों और आम बंदों की बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो दिमागी मरज है, उसे उसके लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह। मजाक, मजनून नहीं है, जुनून नहीं है। कुफार ने ताना नबी अकरम को मजनून का दिया था, कुरान जिक्र करता है उसका। किसी को पागल कहना, किसी को शैतान कहना, यानी शैतान ने मस किया तो पागल बदमाश, जिन का मस किया हुआ, ये कुरानिक है। ये जो कहता है दूसरों को कि ये शैतान है, ये शैतानत फैलाता है, ये फलाना, इशारतन भी कहता है, कनायतन भी कहता है। सूरह हुजरात पढ़ के देख लीजिए, पूरा कुरान पढ़ के, इशारतन मजाक उड़ाने वाले नबी अकरम का आज उम्मती का मजाक उड़ाएंगे तो अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। बेशक। मैं समझता हूँ ये बीमारियों की वजह है कि हम फिर खुद अपने आप को डिप्रेस करते हैं। पहले ऑब्सेशन में जाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर असरार साहब आपने बहुत खूब फरमाया, मजहबी होकर डॉक्टर असरार साहब अपने वालिद का बयान करते हैं, सूरह वद्दुहा से वो कहते हैं इसका इलाज है। हाय हाय। ए नबी, हमने नहीं छोड़ा आपको। सुभान अल्लाह। ये तसल्लियां उदास होने पे दी अल्लाह ने। अलम नशरह लका सदरक, लका सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोला आपके लिए? अलम नशरह लका, लका, आपके लिए, फॉर यू, सदरक, आपका सीना। इंशरा और सीना, और अल्लाह इस्लाम के लिए सीना खोल देता है। इसका मतलब है कि इसका रूह से और नफ्स से कोई ताल्लुक है सीने का, जिसमें दिल है जो धड़कता है। और उस कल्ब में, माहियत कल्ब में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो सवाल करना है। मैं अपने उस तरफ आता हूँ कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें दूसरों को बीमारी में भी दूसरे को किसी तौर हमदर्दी, जैसा कि आपने दिमागी अमराज के एक प्रोग्राम हमने किया था कि जाली आमलों के पास मत जाए, इलाज करवाना है तो माहिर इल्म नफ्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट। जैसे बीइंग साइकोलॉजिस्ट, आप इस वक्त कंसल्टेंट है हमारे, और इकबाल इस्लामिक सेंटर के दोस्त अब आपकी तरफ से। हमारे मुआशरे में फैली तीन औरतें, तीन कहानियां हम बचपन से अखबार जहां में पढ़ा करते थे। इसी तरह की आज मैं तीन के उन्वान से ट्रायंगल, क्रिश्चियन मिथ में भी है, इस्लामिक में भी मुख्तलिफ एंगल है। हम कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह उस्मान लम यलिद, हम इसको ट्रायंगल कह देते हैं। कुल हुवा अल्लाह अहद, यानी कुल इधर करें तो हम इसको भी ट्रायंगल कहते हैं, हो वल्ला अहद। और हम लिखते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोरे नबूवत, हम उसको भी ट्रायंगल कहते हैं। तो डिफरेंट उन्वान आते हैं। बहरहाल तीन फैमिलीज की कहानियां, एक का ताल्लुक यूरोप से है, एक का स्पेसिफिक कनाडा से है, और एक का जीसीसी से। मजे की बात है, जीसीसी की फैमिली को जो प्रॉब्लम से, उसको राकी और रुकिया शरिया के वहाँ ऑफिशियल जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड, वो दम दुरुद कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा हमारे पास इसका इलाज नहीं, पाकिस्तान में एक्सपर्ट है, पाकिस्तान ले जाएं। तो वो पाकिस्तान भेज दिया, रेफर कर दिया। फिर डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं पाकिस्तान में ये अमलियात और आमिल की दुनिया करती है। राकी भी बड़े बड़े, वो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने अपने सालाना प्रोग्राम में आज से 10-12 बरस पहले कहा था, वह जंग की वो राइटर खातून भी मौजूद थी जिन्होंने ये सारी कहानी रवायत की थी। बहुत बड़े सल्फी साहब ने खूब खिदमत का मुआवजा लिया और कहा ये बड़ा जिन है और ये मेरे काबू से बाहर है। एंड में बड़े सल्फी साहब को रवाना कर दिया, होते होते मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे आमिल लेते 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 एंड में उनका ये हमारे बस से बाहर है। मसला ही हल हो गया ना। हम आगे स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को नहीं भेजते। तो ये डॉक्टर साहब क्या फिनोमिना है जो अमलियात वाले मतलब, अब हम उधर जाएं, हम अमल करवाएं, मतलब वो कहते हैं जी सब्जियां काटो और ड्राई फ्रूट जलाओ, ऐसे जलाओ, ऐसे जलाओ, काली मिर्चें जलाओ, सब्ज मिर्चें जलाओ, सुर्ख मिर्चें जलाओ, इतनी जलाओ, हर बार जलाओ, अपने बाल तोड़ो जिस्म के और लोम पे बांधो और जला दो, और अल्लाह का नाम पढ़ के, यानी गिरें लगाओ अल्लाह का नाम लेके और फिर उसे जला दो। और हम सूरह फलक और इखलास को पढ़ते हैं तो हमें गिरे लगाना मायूब लगता है।
تو کیا کریں عوام ڈاکٹر صاحب؟ اس کے علاوہ بے شمار کہانیاں ہیں پھیلی ہوئی، ہر روز کرائم سینز کی سٹوریاں بن رہی ہیں. سب سے ٹاپ پہ اس وقت پاکستان میں کرائم کا میں نام نہیں لوں گا، سب کو پتا ہے خواتین یہاں انوالو ہوتی ہیں تو کیا کرائم عمل کرے گا. تو ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ شریعت کی حدود کی پامالی کے لیے کہان کے پاس جانے سے منع ہے، پامسٹ کے پاس ایمان جالی سے نہیں آتا. تو میں جن کی بات کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کے عام عملوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے آستانوں کی بات کر رہا ہوں جو انوالو ہوئے، جو میرے علم میں ذاتی طور پہ جو دوستوں نے شہادتیں دی. 15 بندوں کی شہادتیں اس ایک جی سی سی کیس پہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں خود انوالو ہو کے وہاں گیا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں لوگ اس عملیات کے فریب سے بھری دنیا میں؟ کیا ایسے عملیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسنون ہے، معصور ہے؟ کیا سکھائے گے؟ دیکھیں، ہم کیا کریں؟ پہلے جو میرا موقف تھا وہ میں نے شاید پچھلے پروگراموں میں بیان کیا تھا کہ جو شخص صاحب شریعت ہو اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اس میں بھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایک سلفی صاحب، پھر اس سے بڑے سلفی صاحب، پھر اس سے بڑے سلفی صاحب، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے. تو اہل حدیث ہمارے بھائی جن کی شرک سے بری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت شرک سے دور بھاگتے ہیں، انہی کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث ہیں، محدث زمانہ، مولانا، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، مولانا ابن بشیر الحسینوی، ابراہیم ابن بشیر الحسینوی القصوری، قصور سے تعلق ہے ان کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رقیہ کر رہے ہیں پیسے لے کے، ان کے پاس مت جائیں، اپنا مریضوں کا رقیہ خود کریں، اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو میں نے پھر ان سے کچھ عرصہ، میں نے پچھلے سال ہی سے زانو تلمس طے کیا، اور یہی جو آج کی اتوار کی شام ہے یہ میں ان کے ساتھ بسر کیا کرتا تھا. تو اسی میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے سلفی حضرات میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پیسے لے کر تو یہ رقیہ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں؟ کہتے نہیں، یہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. تو ایک طرف تو وہ جاہل لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی، وہ تو خیر شرک تک جاتے ہیں، اس کی تو بات ہی مت کرے نا، کہ وہ تو اس کے تو شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ حضرات جو کہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ شریعت کی پابندی ہو. زیادہ بہتر وہ ہوگا کہ جو صرف قرآنی آیات کو پڑھے گا اور اس کے بعد وہ یعنی کہ وہ جانے دے گا بندے کو. لیکن اس میں پھر جو کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر شیطان ہر جگہ پہ وہ آتا ہے. وہ پھر وہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ قرآنی آیات پڑھ کے وہ گرے لگائیں اور اس کے بعد وہ اس کو گرے لگا کے یہ کریں، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو کہ یعنی ان کا ایسا، یعنی ان کا تعلق ایک ایسے مکتب فکر سے ہے جو کہ بہت موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان صاحب کو ان کے جو اپنے مکتب فکر والے لوگ ہیں وہ ان کو ڈسون کرتے ہیں. تو وہ یہ کیا چیز ہے کہ جی برکت والی پوٹلی اور فلاں چیز اور فلاں چیز، یہ چیزیں شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ برکت والی پوٹلی اور فلاں دم کیا ہوا چیز، یہ ان چیزوں سے نکلیں اور خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور باوضو رہیں اور قرآن شریف کا مطالعہ کریں. ایک یہ ٹھیک ہے کہ ایک حد تک تعویذ پہننے کی مشروط اجازت بعض علماء نے دی ہے، بشرطے کہ اس میں خالصتاً اللہ کا نام لکھا ہو. جس تعویذ میں نقش لکھے ہوں، نمبر لکھے ہوں، اسے اوائڈ کریں.
تو اور اگر تعویذ کو بالکل ہی اوائڈ کریں تو الحمدللہ میرے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے. تعویذ یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، یہی تعویذ ہے. تو تعویذ کا مطلب ہے کہ تعوذ، اللہ تعالی کی پناہ میں آنا شیطان مردود سے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گلے میں کچھ لٹکایا جائے، بلکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسایا جائے. اور جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو پڑھیں، صدقہ دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حفاظت کے اعمال ہیں. لیکن اس میں جو چیزیں شرک کا باعث بنتی ہیں، یہ شرک کے قریب لے کے جاتی ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں. اب وہ صاحب جو پوٹلی کا ہیں وہی اسی طرح کی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ یہ بندش کا توڑ یہ ہے، یہ اس کو اس طرح کر کے باندھیں، یہ کریں، فلاں چیز کو اس طرح جلائیں. ان چیزوں سے بچنا بہتر ہے، بچنا اولا ہے. اور رقیہ وہی شخص کرے جو کہ پیسے نہ لے. بعض مشائخ نے اجازت دی ہے، وہ بھی صرف اس شخص کو کہ جو بالکل معمولی سا ہدیہ لے، یعنی 20-25 روپے 100 روپے، اس سے زیادہ نہیں، جس سے اس کا اپنا خرچہ نکل جائے، کوئی لگژری نہ ہو. تو ایک تھوڑا بہت اگر کوئی لے وہ بھی بہتر ہے کہ نہ لے. اور جو کہ جس کا کوئی اور سورس آف انکم ہے تو وہ بالکل ایسا نہ کرے، اور خلق خدا کی خدمت کے لیے فری آف چارج کریں. اور ہمارے ہاں یہ ایگزامپلز موجود ہیں. بابا جی عرفان الحق صاحب دامت برکاتہم، فری آف چارج ان کی ساری سروسز ہیں. تو اسی طرح وہ جو لاہور کے ہیں پروفیسر صاحب جو مونچھوں والے ہیں، کیا نام ہے ان کا، پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، تو فری آف چارج. اس میں پھر پیسے لینے کی اجازت نہیں ہوتی. تو رقیہ ایسے بندے سے کروائیں جو کہ آپ سے بالکل 1 پیسہ نہ مانگے، ڈیمانڈ کچھ نہ کرے. تو جی ڈاکٹر صاحب، یہ میری جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنا نجی کیس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 6 برس پہلے اچانک ہم عمرے پہ گئے، اور کاسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جو میرے خیال میں ہم ایک جب ٹیکسی نہیں مل رہی تھی تو ہمارا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ ہوٹل تھا. تو ہم پل کے نیچے سے ٹنل کے اندر سے گزر کے میں نے جانے کی ٹرائی کی. تو جب ٹنل کے 15-20 گز میں پہنچا تو مجھے کچھ احساس ہوا. میں نے وائف کو پکڑا اور واپس آ گیا، اور ہم پھر سیدھے راستے سے ٹنل کو چھوڑ کے سادہ راستے سے، جو کہ پہاڑوں والا ٹنل والا، صرف گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ نہیں گزر رہے تھے. مجھے پھر احساس ہوا اپنی غلطی کا. تو بہرحال قصہ مختصر کرنے کا، چونکہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے تو میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. جو مسئلہ پھر ہوا تو وہ ڈفرینٹ انگزائٹی بڑھتے ہوئے ڈپریشن کو ٹچ کر گئی، سیویئر. وہ 1 مہینہ جو تھا اس کے درمیان ہم نے ذکر کیا. ظاہر ہے بہنوں بھائیوں سے انسان ذکر کرتا ہے، یار ہمارا مسئلہ ہے. میں نے اپنی والدہ کو، بہنوں کو بتایا. بڑی بہن ہے میری، مجھ سے چھوٹی ہیں، بہنوں میں بڑی. تو امین بھائی بہنوں، یہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے ماشاءاللہ اسلام آباد میں. ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم بلیو نہیں کرتے، کیونکہ اکثر دھوکہ فریب ہی ہوتا ہے. اکثریت وہ کہتا ہے ہماری زندگی میں کہ دھوکہ فریب، فراڈ، پیسہ پیدا گیری ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر لوگ، لیکن ایک سلفی صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، اہلیہ کے جاننے والے. وہ چونکہ یہ خاتون فرد ہاشمی صاحبہ کا بھی دار سے خود بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے سسٹر میری. تو وہ معاملات کو انہوں نے اوپر کہا. جی ہماری آپا جو اوپر رہتی ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، تو مسز این نے کہا ہے، مسز آر نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ مسز این کی بھی بیٹی کو یہی مسئلہ ہوا تھا، اور وہ 15-20 دنوں میں رقیہ شریعہ سے سلفی صاحب کے ٹھیک ہو گئے. میں ان کے حوالے کر کے آ گیا. 1 دن 2 دن انہوں نے کہا جی پتہ نہیں یہ 11-12 نہ پڑے گا. میں بڑا پریشان کہ روزانہ کی ڈیلا روڈ سے گاڑی G13 کے لیے بک کرنا، اور وہ جتنے عراق سے کمائے تھے پیسے وہ سارے خرچ کیے ہم نے ماشاءاللہ سارے اسلاف پہ. تو نتیجہ کیا نکلا ڈاکٹر صاحب؟ بہت افسوسناک.
اللہ معاف کرے، ہم تو لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں مسلک مشرک ہے. میں آپ کو اب چونکہ نام اسلاف کا آ جائے نا تو شرم آتی ہے، میں اپنے اسلاف کو برا کہتا ہوں. نام اسلاف کا لے کے بھی ہم کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نہیں بیان کر سکتا، یہ چونکہ میری فیملی کا میٹر ہے، میرے گھر کا میٹر ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس اذیت سے آپ کے پیشنٹ گزرتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے. مجھے اپنی وائف کا احساس تھا، یعنی اس بندے نے وہ باتیں کی بخدا ابو جہل اور ابو لہب مسلمان دشمنی میں حضور اکرم کی اتنا گمراہ کن نہ کرتا جتنا اس نے پیشنٹ کو گمراہ کیا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یعنی ڈرایا. اس جی کا سائیکو موٹیو کیا تھا پیچھے؟ دیکھیں یہ صحیح کہتے ہیں پیسے نہیں لیتے، پولیس والے کہتے ہیں نا ہم رشوت نہیں لیتے، وہ پینٹ لٹکی ہوئی اس کی جیب میں ڈال دو دیوار میں، ہم نہیں لیتے، دیوار میں ڈالیں. یہ ہیلے بہانے حجتیں یہودیوں کی طرح مچھلیاں ہفتے کو نہیں پکڑنی، ہفتے کو وہ نالیوں میں ڈال کے کیپچر کر لیا کرتے تھے، ٹریپنگ، اور پھر سنڈے کو پکڑ کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے علاج کیا بنی اسرائیل کا. تو بہرحال قصہ مختصر کروں تو ان صاحب کا میں نام لینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں گمراہی کو مزید کیوں پھیلاؤں، کچھ لوگ اور ان عملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت سلفی صاحب، بڑے سلفی صاحب نے ان کو پھر معلومات میں نے کی، ڈس اون کیا. اسلام آباد میں ایک بڑے سلفی صاحب گلف کا ٹور کرتے، پھر میں ان کا بھی نام اب نہیں لوں گا کیونکہ دکانداریاں میں جانتا ہوں، یہ دکانداریاں چمک رہی ہیں. جی اس کی اصل تو جب ہم نیکسٹ ایک کیس ہسٹری میں ابھی مختصر بات کر رہے ہیں، ابھی ڈیٹیل اس کی بھی نہیں ہوئی، جتنا انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم دوسری تیسری فیملی کی کیس ہسٹری بعد میں کریں گے. ابتدا میں نے بتایا یہ ہم جی سی سی والی راقی والی چونکہ کر رہے ہیں تو راقی ہی کی بات اب میں آگے آپ سے کر رہا ہوں. اس اللہ کے بندے نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ میرا اڈیالہ روڈ، سوری چکری روڈ، اب چکری سے یاد آیا چکری چکر اور چکری، یہ چکری روڈ ادھر سے ملتا ہے موٹر وے کو، جی 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 اور چکری میں مدرسہ ہے، اتنے ہزار ڈونیٹ کر دے. میں نے ایک بار دیے، ظاہر ہے دیکھیں مینٹلی جو اٹیچ آپ سے ہو جاتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کیفیت میں وہ سیویریٹی ختم ہو رہی تھی، اس نے ظالم کے بچے نے دیکھا اب یہ سیویئر اینگزائٹی نہیں رہی تو یہ تو کنٹرول سے باہر چلی جائے گی، اس کو ڈراؤ یہ ہو جائے گا. وہ جو حضرت سلفی صاحب جو بڑے، اب میں نام نکلنے لگا تھا میں پھر روک لیا ہے، کیا پتا ہمارے چینل کا نام جو سینٹر سے ہم بات کر رہے ہیں اسی سے ملتا جلتا ہو. تو اس اللہ کے بندے نے 7 فوارے لگا لیے 7 پانیوں کے. ڈاکٹر صاحب پائپ ایک، پانی 7 کیسے ہو گئے؟ اب میں اندر کی سٹوری نہیں بتانا چاہتا اس گھر کی، شاورنگ 7 شاورنگ 7 یہ 7 دھوپیں 7 دھوئیں 7 مطلب مرچیں لونگ دارچینی جو کچھ آپ کعوے بناتے ہو سب کو جلانا شروع کر دیں، ڈرائی فروٹ جلانا شروع کر دیں، 7 رنگوں کی دالوں کو جلانا شروع، لیکن ہے اللہ کا نام لے رہا ہوں نا. ڈاکٹر صاحب اب مکہ والوں میں اور اسلام سے پہلے والے کیا بتاؤں، اللہ کا نام قرآن کیا کہتا ہے، وہ کہتے تھے نا اللہ ہی ہے، پانیوں میں بھی کہتے تھے. وہ تو پھر 365 باپ تو نہیں تھے نا ان کے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. بہرحال ان صاحب نے مزید جب ڈیمانڈ کی، مطلب میں ایک حد تک افورڈ کر سکتا تھا، میں نے کہا چلو یار مریض اٹیچمنٹ ہو گئی ہے پیشنٹ کی تو ڈزنٹ میٹر. جب لمٹ کراس ہوئی، جب ایک دن اس نے یہ جملے بولے کہ ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، تم فلاں جگہ میں گھس جاؤ گی، یہ وہ ناپاکی غالب آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے اپنی بہن کے گھر سے لیا اہلیہ کو، اپنے گھر آیا، بیڈ پہ بیٹھا اور میں نے آسمان، ڈاکٹر صاحب میرے ظاہر دل پہ کیا کیفیت مسلمان، سادہ مسلمان کے، گنہگار مسلمان کے ہماری حسن. میں نے کہا بی بی ایک اللہ ہے اوپر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. آج ہم دنیا کے ہر پیر پروفیسر اور سارے کو رد کرتے ہیں، اللہ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں. تم یہ نیت کرو تم آج سے ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب بخدا ان جملوں میں اپنی کیفیت 2016 کی جنوری کے بعد، یہ اگلے مہینوں کی بات، میری والدہ نے کیفیت دیکھی تھی، میری بہنوں نے دیکھی تھی. بہت سارے لوگ ہنستے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر ہے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. ہنسنے والے کبھی فائدے میں نہیں رہتے، جو نہ ہنسا، جو چپ کر گیا، دل کی بات دل میں ہی رہنے دی تو زیادہ اچھا ہے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، سنت رسول یہی ہے.
वासिफ साहब ने कहा था जरूरी तो नहीं काने नू काना मुंह ते कह दिता जावे, हकीकत जरूर है, मगर बदतमीजी तो बचना जरूरी है शरीयत। यानी काने को काना कहना मुंह पे, आंख नहीं है उसकी एक, ये गैर हकीकी नहीं है, सच है, मगर बदतमीजी के जुमरे में आता है, बद अखलाकी है। और दीन कुल्लो हो वल अदब, तो जिसने अदब तोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदब को तोड़ा, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, फिर मामला खराब। बहरहाल उन साहब से हमारी जान उसी दिन छूटी। मैंने सख्ती से कहा, मैंने कहा मैं कसम उठा के कहता हूं अल्लाह की, रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, ये मसनूई रिश्ते हैं, मगर जिस रिश्ते की कसम मैं उठा रहा हूं तुम भी यही उठाओ, और वो अल्लाह है आसमानों पे अर्श वाला, जमीन पे हमें थाम लेगा। आज उसने शिफा देनी है। आज के बाद नो कंसल्टेंसी फ्रॉम गुजर खान, नो कंसल्टेंसी फ्रॉम इस्लामाबाद, नो। डॉक्टर साहब उसी शाम को मैं बाइक की केक लगाई, गैर इरादी तौर, जैसे आप प्लान अनप्लान की बात कर रहे थे डॉक्टर आसिफ साहब की। जी जी जी। एक हमारे बुजुर्ग हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, न जाने क्यों मैं वहां पहुंच गया, फाइल पकड़ी हुई, प्रेसिडेंट अब गुजर गया मुशर्रफ साहब, और उसके बाद वाले भी जर्नैल साहब, उनका कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट स्कीम 3 रावलपिंडी में डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, ब्रिगेडियर अब्दुल कुद्दूस, इंचार्ज हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी के, वो रेकी भी करते हैं, रेकी मास्टर भी हैं, एनएलपी और मोर डिफरेंट आर्ट्स, और बहुत अल्लाह ने उनको विजन अता किया हुआ है। मैंने कई मरीज भेजे हम खुद, लेकिन इस केस में वो फेल हो गए, ब्रिगेडियर अब्दुल कुद्दूस साहब, ड्यू टू नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। अब आप समझ गए होंगे लोगों को इस बात की नहीं, वो चूंकि ये बना हुआ था ना, इन्होंने सल्फियों ने ये बना देते हैं जहन ऐसा कि आप डॉक्टर की नहीं कबूल करते, क्योंकि गुमराही पे गुमराही बढ़ती चली जाती है, एक से दूसरा अमल, तीसरा अमल, चौथा अमल, पांचवा अमल, वो सल्फी सल्फी सल्फी, तौहीद तौहीद में शिर्क होता चला जाता है। 365 खुदा काबे के अंदर हम रख देते हैं, इस दिल के काबे के अंदर। बहरहाल वो दिन अजीज साहब ने अजीब हैरत की बात, उन्होंने कहा ख्वाजा कारपोरेशन में भट्ट साहब जो है, प्रोफेसर साहब, मैं हैरान हूँ, इतने बड़े कंसल्टेंट प्रेसिडेंट्स के और जनरलों के और कमांडेंट्स के और पाकिस्तान के एग्जेक्टिव्स के, और वो कहते थे ना, अब आपको टाइम दिया है अखलाक साहब, आपका हमारे साथ तारफ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं टाइम देता हूँ, अभी बार सारा रूट लगा हुआ है, 15 मिनट में आपको निकलना, वरना आप निकल नहीं पाएंगे, मैंने रोका हुआ है कि आपको निकालना है इधर से। अब मिस्टर प्रेसिडेंट इज कमिंग, मतलब इस लेवल का बंदा टाइम दे रहा था। इवन उसकी रैकी के एक्सपर्ट्स, 5 एक्सपर्ट्स फीमेल, जैसे मोहित साहब की हैं, कुद्दूस साहब की, दे फेल्ड टू मेक अपनाटिक, मतलब वो उस ट्रांस में नहीं ले जा सकी। अब इस अल्लाह ही बेहतर जानता है, फिर ट्रांस में तो अल्लाह ताला ने लेके आना होता है तो बहाना बनता है। बहरहाल वो अजीज साहब जो मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने मुझे कहा कि अखलाक साहब, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़ी उम्र का बंदा ये डॉक्टर भट्ट साहब रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में रिटायरमेंट के बाद भी एक्सपर्ट है, और ये मैंने कहा अजीज साहब वो साइकोलॉजिस्ट है? मैंने कहा बाबा पेशेंट, डॉक्टर साहब 100 रुपया फीस, अब क्या डेली जाओ, 2 टाइम जाओ, वो कहाँ इस्लामाबाद की हजारों रुपए की गाड़ियां, पूरा पूरा दिन, और फिर नतीजा क्या, दिखलावे के। डॉक्टर साहब मैं आपको अंदर की बातें इनकी बताऊं ना, अल्लाह पनाह दे इन आमिल सल्फियों से, अल्लाह हकीकी मामला करे। और फिर जो केस डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ केस स्टडीज आएंगे, मुख्तलिफ तबकात फिक्र इंशाल्लाह सल्फियों के अलावा भी आने वाले हैं, क्योंकि तीनों केस स्टडीज में सारे मौजूद है, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मसलक उतने सही मसाइल, बात, सही बात। दुकानदार हर जगह बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, वो भट्ट साहब हमारे लिए वसीला बने, दिनों के अंदर उन्होंने चुटकियों में उन्होंने अपने स्टूडेंट को अमेरिका फोन किया कि इस मसले का क्या हाल है, उन्होंने कहा सिप्रालेक्स सुभान 10 अल्लाह। 10 10 10 40 करके फिर रिड्यूस कर दो। डॉक्टर साहब हमारा मसला अल्लाह ताला ने, हमने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह इस सल्फियों से भी पनाह दे, अल्लाह इन पीर खानों से भी, इन अमलियात वालों से भी, इन जादूगरों से भी, इन धोखेबाजों से, इन दगाबाजों से निजात दे हमें। फिर डॉक्टर साहब अल्लाह ने इन दगाबाजों को, जो हर मसलक से, हम मसलक से ताल्लुक रखते हैं,
हम मुस्तकबिल में कभी जिंदगी रही तो कोशिश यही करते कि मैं तो कि पर्दे में रहने दें, और दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। लेकिन जिक्र करूंगा ऐसे ऐसे कि मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुनासिब मौके पे लोगों की राहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें अल्लाह ने महीनों में और दिनों में निजात दे दी। हम्म। कुछ केस डॉक्टर साहब ऐसे सुनने में आते हैं, साल हर साल तक निजात नहीं मिलती। मतलब हमें तो रूहानी इलाज मिल गया, भट्ट साहब क्या मिले? उसने तो कहा प्रोफेसर साहब आप नहीं जानते और ये जानते हैं। मैं भट्ट साहब की आपको बताऊं, मेरे वालिद मोहतरम और वालदा जिंदा थी, आजाद थी, आज से 5 बरस पहले। भट्ट साहब ने एक मेडिसिन दी, ये कांपने के मसला अचानक हुआ था। अमीन भाई के ही घर थे मेरे वालिद साहब, बहुत अमीन भाई शफकत और प्यार मोहब्बत उनका वालिदैन के साथ बहुत, मतलब कुदरती एक रिश्ते होते हैं कुछ, मुनासबत उनकी बहुत ज्यादा, बहुत खिदमत की उन्होंने। वो मेरे घर से ज्यादा उनको प्रेफर, मेरी माँ कहती थी जैसा अखलाक वैसा अमीन। बहुत प्यार, और फूफी का बेटा भी है, ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत होता है। अभी मैं गया था कराची, तो मैंने, आबिद भाई फौत हुए थे, शहीद हो गए थे। नाइट मैन स्टे अगली रात जो है वो मैंने जाके तो फूफी के यहाँ किया। तो उनका नाम भी हलीमा साहब, माशाल्लाह सादिया नाम है हलीमा। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनका भी उम्र के साथ ज़ाहिर है मसले। लेकिन वालिद गिरामी को भट्ट साहब ने एक टैबलेट दी थी, और वो मतलब दोबारा गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टर साहब। हम्म। इसी तरह वो मुख्तलिफ सजेशन देते रहे, जिन जिन्होंने लोगों ने रुजू किया। डॉक्टर साहब ये 100-200 लेने का मतलब है मैं आपकी इज्जत नफ्स रख रहा हूँ कि मैं सही पैसे बात। लेके ला करो। एक्चुअली आप समझते हैं बात को। जी वरना बिल्कुल। जो खर्च किए थे मैंने, डॉक्टर साहब यूके से खातून आई थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी कंसल्टेंट है, ई सेक्टर के एंड में गोल्डा शीप से उधर। मतलब एक अपॉइंटमेंट पाउंड्स में, उस सेशन से पेशेंट ने इनकार कर दिया था। फिर वो सेल्फी वाले पे तब हम मजबूर हुए थे कि चलो यार, इतने लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तौहीद वाला है। मुझे तो एंड पता चल गया, मैं लोगों को कहता हूँ, आज भी लोग जाते हैं कहते हैं अखलाक साहब आपकी ऑब्जर्वेशन गलत होगी। तो जहाँ एफिलिएशन हो जाती है ना मसलकी ग्राउंड पे, तो वो बड़े अजीबोगरीब मसाइल। बहरहाल अल्लाह माफ करे, हमें अल्लाह ताला ने निजात दी, करम किया, फजल किया। आजमाइश आती है, चली जाती है डॉक्टर साहब, जरूरी तो नहीं है ना, इन्ना माल उसरे यूसर, हम तो ईमान रखते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब ये जो केस है, मतलब एक मूवी मैंने देखी 60 मिनट कनाडा। A woman with 2500 army within his mind, within her mind, 60 मिनट में वो मतलब 2500 अल्टर्स उसके मौकलात में कहूंगा अभी हंसते हुए, ताकि इन बेवकूफों को पता चले, ये जो मौकल बनाए बैठे हैं, ये जो जिन्नात पैदा किए बैठे हैं। अल्टर्स का लफ्ज इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपने सारी जिंदगी पढ़ा है, लेकिन मैं अभी आपको सवाल कर दूं कि ये 25 में से कौन सी एक बीमारी है, तो आप उसके लिए टाइम लेंगे, तजर्बात की रोशनी में ऑब्जर्व करेंगे, मरीज को ऑब्जर्व, तब आप फैसला देंगे। यहां तो वही नाजल हो रही है नौजुबिल्ला तौहीद परस्तों पे, बाकियों की तो बात ही ना करें ना। यहाँ तो वही नाजल होती है कि नजर देख के कहते हैं बंदे की नहीं जिन की नजरें बद लग गई आपको। और डॉक्टर साहब अब इसकी इस कहानी को कौन डिफाइन करेगा? और भाई तुझे कैसे पता चला? कुरान तो कहता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जिन्होंने, वो सूरह जिन वाली बात वही आती है कि ये बात बता दें कि जिन्होंने सुनी और कहा। कितनी अजीब बात है। हमारे हजरत साहब तौहीद की आड़ में ये यहूद के उलमा और रहबान ने भी तो, वो भी तो बड़े तो परस्त हुआ करते थे डॉक्टर साहब, बड़े फजल वाले हुआ करते थे। अल्लाह कुरान में कहता है ना, क्या किया उन्होंने आखिर में? तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी जो 2500 किरदार वाले अल्टर्स वाली बात मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह उस पर तफसील करेंगे। वो डीआईडी केस है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात है। इस पे मैं इसलिए आपसे ये सवाल से पहले तमीज रखना चाहता हूँ कि अर्ली टाइम्स में ऐसी चीजों को इवल स्पिरिट कहा जाता था। 1800 में हिस्टेरिक रिसर्च स्टार्ट हुई हिस्टेरिया की, वन पर्सन मैनी पर्सनैलिटी फंक्शनिंग, ये आइडिया आया।
1920 میں ایک عورت مختلف کردار، مرد، بچہ مختلف ناموں کے ساتھ، یہ ریکارڈڈ ہسٹری آف سائیکالوجی میں آ گیا. پھر پی پی ڈی آ گیا، مینٹل کنڈیشن آ گئی، لانگ ٹرم پیٹرن آف ڈسٹریکٹ، جو ڈسٹریس ہے اور جو بھی باتیں آپ سمجھتے ہیں، میں اس کو سسپیشن آف ادرز ہے. مطلب مجھے جو پتا چلا پھر اسی میں پیرانوائڈ ہو جاتی ہے پرسنالٹی. اب عامل کو کیا پتا؟ یہ ہسٹری تو مجھ جیسا بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے. میں تو آپ کی سائنس کو پوری طرح نہیں جانتا، پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آتی ڈاکٹر صاحب. میں تو سوال کرنے کے لیے پڑھا کہ انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ کچھ، مطلب 2 ہفتوں میں نے یہ ریسرچ اپنے یہ پیپرز جمع کیے ہیں اور ڈفرنٹ بنائے ہیں. ان عاملوں کو کیا خبر کہ یہ درجنوں پیپر، یہ تو یہ ڈاکٹر صاحب میں لکھ کے میں نہیں پیشنٹ کو سجیسٹ کر سکتا. اتھارٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ سرٹیفائیڈ ہے. عامل کوئی عمل کرے اور کوئی بندہ مارا جائے، اس کی عزت ماری جائے، عزت نفس ماری جائے، وہ قاتل ہے، اس سے اللہ حساب لے گا. اس کو نہیں سمجھ آتی، لیکن چلو وہ اپنی آخرت کو جانے. جادوگر کا بھی فلاح نہیں پا سکتا. سحر کلام استعمال کرنے والے یہ لوگ، میں نے ساحر کہوں گا کلام کے، روحبان یہود کی طرح یہ دھوکہ دینے والے لوگ، یہ صوفیہ سو، یہ علماء سو بے شک گمراہ کر رہے ہیں ہماری نسلوں کو. میں نے گھر کی مثال دی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنت پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. گھر سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل پہ قابو پایا، ہم دوسروں کو بھی وہی مشورہ دیتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. مت آؤ ان دھوکوں میں، ہم تو یہی کہیں گے. لیکن یہ جذباتی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اس سے ایک جنریٹ ہوتی ہے روح، بے شک اقبالیاتی روح ہمارے اندر ہے. میں ابن اقبال ہوں. میں کیسے آپ کو مطلب ان کہانیوں کا لوگ سننے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ گھر سے ہمیں جو مسئلہ ہوا، ہمارے ساتھ کتنے دھوکے ہوئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب. ڈرامے، کرائم سٹوریز درجنوں انڈیا سے لے کے پاکستان تک بھرے ہوئے ہیں، بے شک بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. بے شک یہ عزتوں یہی سے ہے کہ کھیلنے والے سوداگر الحمدللہ ہم ان کے شر سے بچے ہوئے ہیں. لیکن کیا بھروسہ جو مدرسے کی تعمیر کے لیے دھوکہ، یہود رہبان کی طرح دین کی خدمت کے نام پہ دھوکہ کرتے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی اسی طرح میں یوسف علیہ کہوں گا السلام کہ جی اب یہ جو ایک مری شریف یا پتریاٹا شریف، اب یہ صاحب جو ہیں بظاہر جن کو حاضر کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پہ میں اتنا پرانا ہوں، میرا تعلق ہند سے ہے، میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں سکھ ہوں یا عیسائی ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جب جو ان کے پاس آتا ہے، انہوں نے اپنے پاس جنات کو رکھا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ اس جن کو اس کے اوپر طاری کر دیتے ہیں، اور وہ طاری کر کے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے اوپر پہلے سے لگا ہوں. وہ جنات کو تو انہوں نے خود قابو میں کیا ہوا ہے اور وہ آگے سارا کچھ کر رہے ہیں. اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ روزانہ پتریاٹا کی آ رہی ہیں خبریں کہ جی وہ ناد علی پڑھی اور ٹھیک ہو گیا، اور وہ جنات کا انٹرویو ہے، وہ انسان کے روپ میں وہ جن بولنا شروع کر دیا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ دوران وہ جب آتا ہے وہ تو اس وقت وہ اس کے اندر اس کے اوپر کوئی جادو کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی جن بولنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ کب سے کر رہا ہوں. پھر وہ اس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے چلا جا، کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. یہ سارے ڈرامے تو انہوں نے خود یہ جادو کا بندوبست کیا ہوا ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے تو کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو اسی طرح یہ جب مولانا ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے فقہ میں، ان کی سمجھ میں مزید اضافہ کرے، انہوں نے آنکھیں کھول دی کہ انہوں نے اپنے ہی ہم مسلکوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جس مسلک کے بھی ہوں، یہ جو پیسے لے کے رقیہ کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رقیہ خود کریں. اور پھر ہمیں اور آپ دیکھیں کہ اہل حدیث مکتب فکر میں علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر اتنے وظائف دیتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق. ان کی اب تقریریں سن لیں، وہ بتاتے ہیں یہ وظیفہ میری ماں نے بتایا، یہ وظیفہ میرے باپ نے بتایا، فری آف چارج.
اور کوئی اس طرح کی اس میں پریکٹس نہیں ہے. اور یقین کریں میں ایک دفعہ لائیو زوم کانفرنس علامہ ابتسام الہی ظہیر کی، میں زوم کانفرنس میں شریک ہو گیا، ان کا لائیو لیکچر آ رہا تھا ان کے گھر سے. تو آپ سادگی دیکھیں کہ جو علماء حق ہے ان کی سادگی دیکھیں. انجینئر ہیں پروفیشن کے طور پہ، اور انہوں نے اپنے، جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنی ڈاکٹری کو پسے پشت ڈال کے ایک 5 مرلے کا گھر، جس میں وہ فلیٹ تھا یا گھر تھا، چھوٹا سا گھر ہی تھا، اپارٹمنٹ کہہ لیں، اس میں وہ رہائش پذیر تھے. شاید 2 منزلہ اپارٹمنٹ تھا چھوٹا سا، اور اسی میں انہوں نے ساری زندگی گزاری. فرنیچر بھی انہوں نے ساری زندگی چینج نہیں کیا، اور اس سادگی میں انہوں نے سارا وقت گزارا، باوجود اس کے کہ وہ MBBS ڈاکٹر تھے. چاہتے تو پریکٹس کر کے وہ لاکھوں کروڑوں کماتے. اسی طرح جو ہے وہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ کو میں نے دیکھا، ان کے گھر کی سادگی کا یہ عالم تھا. جب میں ان کے زوم کانفرنس میں گیا کہ ایک بالکل پھٹا پرانا ٹوٹا سا ایک بستر، چارپائی نما بیڈ، جو سٹیل کا ایک بیڈ ہوتا ہے، اوپر ایک پرانا سا پنکھا لگا ہے، اوپر جو ہے وہ ساتھ ایک دروازہ ہے جس کا پینٹ بھی اکھڑا ہوا ہے، دیواروں کے بھی پینٹ پرانے ہوئے ہیں. یعنی اتنی وہ خستہ حالی میں وہ گزارا کر رہے ہیں، اور خوش ہیں وہ، اور وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو اہل حدیث حضرات میں پھر ان علماء کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے علم کو جو ہے وہ دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، اور اسلام کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ کو جو ہے وہ علماء دیوبند میں بھی، علماء بریلی میں بھی ایسے مخلص حضرات اور ایسے مخلص پیر اور ایسے جو مخلص علماء ملیں گے. تو ایسے مخلص بے لوث علماء کے پاس جائیں جو کہ آپ سے چارج کچھ نہ کریں، وداؤٹ اینی فیس. اور اللہ یہ کہ ایکسیپشنل کیسز میں وہی جو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ 100-200 والا کوئی ہو جو صرف اپنا گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے لے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ ایک کسوٹی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میری کیس سٹڈیز میں بریلی شریف کے نام پر بریلوی بننے والے جن کا میں سمجھتا ہوں فقہ حنفی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یہی موقع پیش کیا. دیکھیے احناف ہیں، دیوبند ہوں بریلی ہوں، احناف ہیں، کون سا فرق ہے؟ فقہ حنفی ہے. فرق ہے تو سلفی اور دیوبندی بریلی دونوں کو ملا. احناف میں تقلید اور غیر تقلید کے دعووں کا فرق اور اختلاف ہے. اختلاف باعث رحمت ہم کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو یہ احناف میں سے 2 علاقوں کے 2 گاؤں والے نا، میں پنڈی والا تو اسلام آباد والا، یہ میں تو جو شروع ہو گیا. ہم تو شروع سے اس کو سمجھتے ہیں کہ عوام کی سادگی کہہ لیجیے یا علماء کی جہالت کہہ لیجیے. کیوں بنایا ہوا بھائی؟ کیوں لڑواتے ہو آپس میں؟ سب دین کی خدمت تو سچی بات کرو. یہ عمل والے تو ڈاکٹر صاحب اس میں سے بھی ایک کھانچا لگانے والے، داڑھی لگانے والے. یہ داڑھی لگانا بہت منفی دلالی کی ٹرم ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ کس بازار کے دلال ہیں. یہ جو غلط عمل کرتے ہیں، یہ جو جنات کا نام لیتے ہیں، یہ جو دھوکے کرتے ہیں. ابھی میں وہ آنے لگا تھا پیرانوائڈ پرسنالٹی پہ، تو بیچ میں ہمارا رخ وہ ظاہر ہے جو ہم سب شکار ہیں نا، سوسائٹی شکار ہے. آپ بھی اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. میں نے سو کالڈ جن کو لوگ بریلوی سمجھتے ہیں، دیکھیں پیداگیر کسی دہشت گرد کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. یہ مشہور تاریخ ہے پوری دنیا میں. دھوکے باز کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا. میں نے دیوبند میں سے، بریلی میں سے اور اہل حدیث میں سے سلفی کی مثال دی. ابھی میں نے، آپ نے تو ابتسام الہی ظہیر صاحب کی مزے کی بات ہے، میں بھی انہیں 2 برس سے سنوں، اور بہت اچھا کام. کچھ چیزیں میں نے بھیجی تھی پاکستان کے علماء کو. ایک ہسٹوریکل مسئلہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہوا تھا، اس کی تو میں ابھی مثال ہی نہیں دے رہا. مطلب وہ بھی فیملی میٹر اس لیے نہیں دے رہا، میں نے اپنے گھر کی تو مثال دے دی ہے، میں نے اپنے بہنوں بھائیوں سراؤنڈنگ کی، معاشرے کی تو مثال نہیں دیتا. میں اشارتاً کہہ رہا ہوں ایک بڑا عمل ہوا جس میں سلفی، دیوبندی
اور بریلوی تینوں پیر عامل سارے دھوکے باز ایک ہی وقت میں جمع ہوئے. اللہ ایسے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد ہوتا ہے, دھوکے باز فریبی ہوتا ہے, چور ہوتا ہے. وہ وہابی بریلوی اہل حدیث نہیں ہوتا. ڈاکو دہشت گرد کسی مسلک کا نہیں ہوتا. ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو تینوں کے نام پہ دھوکہ دینے والا, وہ جو سراؤنڈنگ والی سٹوری ہے, وہ تو میں اپنے جب قریبی سراؤنڈنگ کی سٹوری ہوتی ہے. اب ٹینکی نمبر 2 ایک ہی محلہ ہے ہمارے خلاباد ٹاؤن شپ میں. پانی کا واٹر ٹینک ہے اونچا, 4 بنے تھے اسلام آباد سٹائل پہ, کالونی بنی ہے. فیکٹری تربیلا ڈیم, متاثرین ہے تربیلا ڈیم کو دے دی گئی. سیکٹر 2 میں ایک ہی محلہ ہے اور کئی کہانیاں, کوئی عقل کے اندھے اور اندھیاں, کوئی وجود کے. اب ان لوگوں سے کیا صرف نظر کرنا ہی بہتر ہے. وہ آپ ڈاکٹر کاشف صاحب سے پوچھئے گا, چونکہ آپ کے کولیگ بھی ہے, تو وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. مطلب آپ کو پتا چل جائے گا. بہتر گائیڈ لائن اگلے پروگرام میں, ہماری اگلے کیس اسٹڈی میں شاید کر سکے. میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا. جو سراؤنڈنگ والی بات ہے نا, ہمارے جاننے والوں کی, مطلب بہن بھائی سمجھ لیں, محلے والے, اپنے قریبی اقربا کی بات نہیں کرتا. جو دور سے سٹوریاں آئی ہیں کیس اسٹڈی کے طور پہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے, میں ان پہ فوکس کروں گا. آج کی جو ہم نے راکی والی بات کی, اس میں بھی معاملہ کچھ ہمیں ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ٹیڑھی کھیر ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی ٹیڑھی کھیر ہے. میرا رقیہ خیال ہے کے نام پہ انشاءاللہ بھی اسی موضوع کو ہم اگلے 2 پروگراموں میں جاری رکھیں گے, اور جو اگلی کیس سٹڈی ہے اس کو اگلے اتوار تک ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر آپ پیرانوائڈ پرسنالٹی پہ کچھ کر دیں تو اگلے پروگرام کی تمہید ابھی رکھ لیتے ہیں. لوگوں کو پتا ہو, میں ایک مووی ہے اور میرے پاس پیجز میں تو بہت ساری کہانیاں, لیکن میں نے ایک 2500 آرمی 60 منٹس والی جو تھی, اس کا حل کیا ہوا, 2500 اس کا عدالتوں میں مقدمہ چلا, اور کینیڈا 60 منٹ میں اس کیس کو 2500 میں سے وہ اپنے خیالوں کی آرمی, یعنی جنات, یعنی آلٹرز, یعنی موکل کریٹ کرتی رہی. عدالتوں میں گواہیاں ہوئی, اور ایک بابے کو سزا ہوئی ہیرسمنٹ پر 55 کی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آلٹرز پیدا کیوں ہوئے سارے کے سارے. وہ ڈیفenس دینے کے لیے اس کو کہ یہ مجرم ہے, اس نے عزت لوٹی ہے. بے شک وہ بچپن چائلڈ ابیوز کا کیس, اور وہ بندہ, مطلب اب کیا بندہ سوچے. لیکن وہ خاتون اتنی غیرت مند تھی, اس نے اپنا نام اور اپنے اس کا نام ڈیڈ ان دا یورپ, اس نے اس کو سیگا راز میں رکھا, اور کینیڈا کی عدالتوں میں مقدمہ چلا. عدالت تک کو اس نے کنونس کیا کہ میں اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتی. اس عمر میں کیا ہے میرے, اچھا وہ 2500 کے 2500 استعفیٰ دیتے گئے نا جیل, وہ 2500 کے 2500 وہ بیٹھ کے وہ 60 منٹ سنا جائے نا, 2000 آرمی بھی لوگ کہتے ہیں 2500, 2500 موکلات کی حاملہ خاتون having 2500 alters in his memory. وہ خود کہتی ہے, میں نے ایک فوج پالی ہوئی تھی, میں سی ای او تھی کمپنی کی, 2500 بندے میرے برین میں اس میرر میں کام کر رہے تھے. اور ڈاکٹر صاحب 2500 کی 2500 وائسز ریکارڈ ہوئی, انٹرویو ہوئے, گورنمنٹ کا کرائم ایکسپرٹ اس پہ کام کیا, اس نے عدالتوں میں شہادتیں دی اور وہ مجرم کو سزا دلوائی. اس مجرم کو سزا ملتے ہی سارے آلٹر دور ہو گئے, وہ نارمل ہو گئی. پھر اس نے بتایا کہ میں نے نام رشتوں کے تقدس کا اخباروں میں نہیں آنے دیا, عدالت سے درخواست کی تھی کہ راز کو فاش نہ کیا جائے, لیکن انٹرویو میں 60 منٹ کینیڈا میں وہ اسے بتا دیا. اس طرح کے بے شمار اور ہیں, لیکن ہم آنے والے پروگراموں میں بہت دلچسپ ہوگا کہ بہت سارے جو آپ نے پٹیاٹا والا کہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ان جنوں کا میں بتاؤں گا جن کو تو میں نے آج تک گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا. جی مطلب یہ جو آلٹرز ہے, ان کو مزید آلٹر کر کے ہم قابو کر سکتے ہیں نا پھر. جی بے تو شک ان لوگوں کو تو یہ تو کہتے جی ہمارا جن دور ہو گیا, آپ نے قابو نہ کہا, میں نے پکڑ لیا, چلو بندوبست کر لیا, قید کر لیا نا, ہم نے تو جیل بنائی ہوئی ہے. تو ایسی کون سی بات ہے. تو اب آپ علاج کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی جیل بھی بلڈ کر سکتے ہیں. 2500 آلٹرز کریٹ کیے جا سکتے ہیں, تو ایک کیسل اور جیل اور فورٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا. ہمارا فورٹ کیا ہے, حسن حسین, اللہ کا, دعاؤں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سکون کا سبب ہے, جو اطمینان کا سبب ہے اہل ایمان کے لیے. حزب البحر ہے,
یہ دعائیں ہیں، یہ اللہ اکبر کی. آپ نے بابا عرفان الحق کی مثال دی. اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر سے کوئی جنشن نہیں آتا گھر میں. اللہ اکبر بس ایک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پچھلے پروگراموں میں کہا صحابی کو فرمایا تھا اللہ اکبر کہتے تمہارے اوپر خوف طاری نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہی ہر جن کے جب یہ سٹوریاں میرے گھر دیکھ رہے تھے، میری اپنی جو جن میں انوالو رہا تو وہ خواجہ محمد یوسفی رحمۃ اللہ ان کے فیملی کے ساتھ ہمارے ملتے جلتے ارد گرد کی باتیں سراؤنڈنگس کی. جن کیسز میں ذاتی گھریلو معاملات میں ان لوگوں کے انوالو ہوا، ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یونیورسٹیز پڑھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے جب برین پہ آتی ہے تو ڈیزیز، تو ملیریا ہو جائے تو بندہ جواب دے جاتا ہے، جلاب ہو جائے تو 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں ہوتے، بندے مر جاتے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو کے. تو مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر کانفیڈنس بلڈ کرنا، غلط لوگوں کے ہاتھے چڑھ جانا، پھر وہ عقائد، پھر وہ شیطان والے ہوتے ہیں نا پیسہ کمانا، وہ پھر مزید لڑاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میرے ساتھ ایک بندہ ایسا کرتا تھا، پھر اس کو جوتے پڑے، جوتے کھا کے آ گیا، پھر خاموش چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیوں بھائی میرے، کل تک تو اتنے تبصرے تھے کہ بھائی اخلاق سناؤ، فلاں کیس کا کیا ہوا، فلاں کا. میں نے کہا وہ اس کے تو جن بھی پکڑ دیے، مار بھی دیے. مطلب جو مرضی آپ آلٹر کے ساتھ کریں نا، یہ تو کوئی کرائم سین ہوتا نہیں ہے نا. آلٹس کی تو روح نہیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو پتہ ہے. جی جی روح تو ہماری ہوتی، یہ تو ہمارے جذبات اور ایموشنز کی یہ پیرانوائڈ میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب، جس کی ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ شیزو بھی ہو سکتا ہے، پیرانوائڈ کچھ بھی ہو، حقیقت اور خیال کا فرق مٹا دیتا ہے. ہر وقت بدگمانی کرتا ہے، دوسروں پہ شک کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں پر، انسانوں پر دل میں غصہ ہوتا ہے، نفرت کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائی چلے جاتا ہے کہ وہ حملہ آور نہ ہو جائے، وہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے. ایکچولی سینسٹیوٹی اپنی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یا دوسروں کی باتوں سے خواہ بندہ توہین محسوس کرنے لگتا ہے، دوسروں کو شیطان قرار دے دیتا ہے، دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت گمان رکھتا ہے کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا، یہ میری چیز اٹھا کے فلاں جگہ رکھ دو، یہ میری انسلٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس پہ بات کریں ہم اگلا پروگرام، پھر اگلی کیس اسٹڈی ٹوٹلی پیرانوائڈ بیسڈ ہے جی. جو اس ہماری میں 2 کینیڈا کی باتیں ہیں جناب. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں پیرانویا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ پیرانویا جو ہے وہ ایک بیماری کے طور پر انسان کے اوپر طاری ہو جائے اور وہ ایک قابل علاج بیماری ہو. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اشارہ میں نے دے دیا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، کہ ایک انسان کی شخصیت ہی ایسی ہے اور وہ انسان اس کا خود مکلف ہے، اور وہ اس میں ساری اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کے ان منفی پہلوؤں کو ختم کرے، اس کے اوپر پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور دوسری جو کیفیت ہے جس میں بیماری کے طور پہ یہ توہمات آ جاتے ہیں، اور اس میں دوا سے علاج کروانا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بات ٹھیک ہے جاری ڈاکٹر رکھیں صاحب. گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والے ناظرین، سامعین اور حاضرین سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت دلچسپ ہمارے ارد گرد کے پھیلے مسائل، معاشرتی مسائل اور ان کا حل، ہم کہانی گھر گھر کی اور ہر گھر کی، اور بہت سارے مسائل جن میں جین، بھوت، پریت، چڑیلیں وغیرہ بھی آنے والی ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے والے تمام مسلکوں کے تمام پیر حضرات بھی آنے والے ہیں، مختلف ملکوں کی کہانیاں. اس وقت ہم نے ایک کہانی ڈسکس کی، ایک کیس اسٹڈی کہانی جو ہوتی قصہ عملی، وہ جی سی سی کا تھا، گلف کا. اگلے پروگرام میں ہم کینیڈا کی کیس اسٹڈی لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. اور آج ہم نے واصف صاحب کے حوالے سے بات کی، اور یہ بتاتے چلے کہ واصف صاحب نے ساری زندگی انہی شکوک و شبہات سے، اور تمام صوفیاء کرام، بزرگان دین، اب صوفی نہ کہ آپ بزرگ کہہ لیں، آپ مومن کہہ لیں، آپ محسن کہہ لیں، بزرگان دین نے ہر دور میں لوگوں کے مسائل کو حل کیا، لوگوں کے سٹریس کو ختم کیا. سٹریس ختم کرنے کا مطلب ہے ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال اسلامک سینٹرز کے تمام دیکھنے سننے والے، چاہنے والے، آپ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیے گا. پچھلے پروگرام بھی ماضی والا سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے ڈاکٹر کامران اصغر شیخ اور پروفیسر اخلاق احمد یوسفی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.